cineinc.com cineinc.com पर रेडियो मंजिल के सामीन की खिदमत में परवेज आलम का आदाब। 20 प्रोग्रामों पर मुश्तमिल हमारी रेडियो सीरीज इल्म शायरी को आपने बेइंतहा सराहा है। आपका बेइंतहा शुक्रिया। कई सामीन ने दरख्वास्त की है कि उर्दू शायरी की किस्मों पर भी रोशनी डालिए। उर्दू वाले इन्हें असनाफ़े सुखन कहते हैं कि यानी कि फॉर्म्स ऑफ उर्दू पोइट्री। तो आपकी ही फरमाइश के मद्देनज़र पेश खिदमत है एक नया सिलसिला। आपके और हमारे दोस्त करम फरमा मेहर आलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल आपका ही कि उर्दू शायरी की कितनी किस्में हैं, ज़रा तफसील से इन पर रोशनी डालिए। मेहर आलम खान साहब। उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिनमें नज़्म, गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई, मुसद्दस, मुसम्मन, क़ता, हम्द व नात वगैरह शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर और ख़ूबसूरत किस्म गज़ल की है, जिसे हर ख़ास व आम ने कबूल किया है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। वाह वाह वाह, क्या उम्दा तारीफ़ की आपने। और गज़ल के अगर आप लुग़वी माने देखें तो यानी कि डिक्शनरी के मतलब। जी, डिक्शनरी के जो माने हैं वो औरतों से बातें करने के हैं या औरतों की बातें करने के हैं लेकिन गज़ल जो है वो बहुत आगे चली गई उससे। और चूंकि गज़ल में रिवायती तौर पर वारदात इश्क की मुख्तलिफ़ कैफियत बयान होती हैं, इसलिए इस सिनफ़ शेर का नाम गज़ल पड़ा। गज़ल उस चीख को भी कहते हैं जो शिकार होते हुए हिरन के मुंह से निकलती है। अरबी ज़बान के लफ्ज़ गज़ाल से बना है ये लफ्ज़ गज़ल, और गज़ाल के मानी मासूम खूबसूरत जानवर के होते हैं, यानी हिरन के होते हैं। पर साहब यहाँ बशीर बद्र का एक शेर याद आ गया मुझे, अगर इजाज़त हो। अरे सब इरशाद ज़रूर। 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफ़ा कम है शहर के गज़ालों में। शहर के गज़ालों में। इसका वज़न है फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन, और ये बहरे हज़ज मुसम्मन अश्तर मकफूफ मकबूज मुखन्नक सालिमुल आखिर। ये बहरे हज़ज है। जी, बहरे हज़ज है, और ये यानी इसमें 4 रुकन हैं। वही बहरे हज़ज जिसका बुनियादी रुकन होता है मफ़ाइलुन, तो इस पे ज़हाफ़ात वगैरह लग के ये फ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाइलुन मफ़ाइलुन। तो ये प्रोग्राम हमारा जो है वो इसनाफ़े सुखन पे है, यानी कि उर्दू शायरी की वो कौन सी किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ख़ास तौर पर गज़ल की बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि शायरी की इस्तिलाह में गज़ल से मुराद शायरी की वो सनफ़ ली जाती है जिसका हर एक शेर अलग और मुकम्मल मज़मून लिए हुए होता है। ये इसलिए समझना ज़रूरी होता है कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि जैसे माँ का एक थीम ले लिया या बाप का थीम ले लिया, ऐसे आसान करके कह रहा हूँ। हाँ। और पता चला पूरी गज़ल उस पे हो गई, हर शेर में बाप का जिक्र या माँ का जिक्र होना ज़रूरी है। तो उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वो गज़ल में नहीं होता, वो नज़्म होगी। हाँ, वो नज़्म हो जाएगी। लेकिन ये गज़ल में एक शेर जो 2 लाइनों का होता है आमतौर पे, और उसमें आप अपनी बात कह के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे शेर में कुछ और बात कहते हैं या उसी तरह का कोई और ख्याल होता है, उसी तरह की बात कह लेते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन एक कहानी तसलसल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। एक शेर से दूसरे शेर में, गज़ल में अगर 5 शेर हैं या 10 शेर हैं, वो 10 के 10 जो हैं अलग अलग थीम्स पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो इश्क या दास्तान और इश्क वाली बातें जो गज़ल में बयान होती हैं, उसमें परवेज़ साहब इश्क हकीकी भी हो सकता है और इश्क मजाजी भी। तो आजकल गज़ल में इश्क आशिकी के अलावा भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल कहते ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जी गज़ल का आगाज़ वैसे तो फ़ारसी से हुआ, मगर इसका सुराग अरबी तक भी लगाया जा सकता है कि अरबी सिनफ़ सुखन कसीदा में तशबीब नामी हिस्से से, जो उसका शुरुआती हिस्सा होता है, गज़ल की इब्तदा हुई। गज़ल अशार के उस मजमूए को कहते हैं जो मंजूम होने के बायस गाया जा सकता है। देखिए, इसमें एक शर्त और है कि इसको गाया जा सके। हालांकि ये शर्त ज़रूरी नहीं है। गज़ल के अज्जाए तरकीबी, यानी आपने कहा गज़ल के अज्जाए तरकीबी। जी तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो गज़ल कहने के लिए ज़रूरी हैं। क्या है वो? गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया, यानी उसमें काफिया भी होता है और रदीफ भी होती है, या सिर्फ हम काफिया होते हैं। हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह। मतलब हिरनों की तरह। जी हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। अब देखिए, इसमें जो की तरह है वो तो है रदीफ है, और ये गज़ालों और वालों, चाहने वालों, ये इसके काफ़िए हैं। जी, है ना, जो आखिरी राइमिंग वो होती है, और जो हर शेर में वही लफ्ज़ रहते हैं। जैसे इसमें लो की तरह ये वो आएगा, तो की तरह जो है इसमें रदीफ़ है, और गज़ालों और चाहने वालों ये इसके काफ़िए हैं। अच्छा, मतले के बाद में, माफ़ कीजिए, थोड़ा कंजूसी से काम ले रहे हैं। आपने सिर्फ एक मतला सुनाया, एक और सुना दीजिए मिसाल के तौर पे। जैसे ये तो बात हो गई, आप
کو یاد ہوگا ہم نے ایک بار اسی طرح کا پروگرام کرتے ہوئے مثال دی تھی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جی 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 آخر بالکل، اس درد کی دوا کیا ہے. جی تو اب اس میں دوا اور ہوا جو ہے قافیہ ہے، اور کیا ہے جو ہے وہ ردیف ہے. غالب کا بہت مشہور شعر تھا وہ. جی. باقی اشعار میں دوسرا مصرع جو ہے قافیے میں پہلے شعر کی پابندی کرتا ہے. مطلب یعنی جو اس میں قافیہ ضرور ہے، ہونا چاہیے دوسرے مصرے میں. پہلے مصرے میں قافیہ آئے یا نہ آئے، لیکن غزل کے دوسرے اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ ضرور رہتا ہے. یہ اس لیے آپ نے بات کہی کہ جیسے مطلع میں تو ہوتے ہی ہے، جی جی، مطلع میں تو پابندی ہے، پابندی ہے دونوں مصروں میں. دونوں مصروں میں، لیکن یہ کہ مطلع یعنی کہ جو غزل کا پہلا شعر ہے، ہاں اس میں اوپننگ پارٹ، اوپننگ جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو پھر اشعار آئیں گے، اس میں پہلا مصرع جو ہو سکتا ہے اس میں قافیہ نہیں میں ہوتا. سمجھ گیا، قافیے کی پابندی ضروری نہیں ہے دوسرے شعر میں، دوسرے شعر، یا تیسرے میں وغیرہ. ہاں. اور آخری شعر جو ہوتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں. غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے مقطع ہوتا ہے، اور عام طور سے مقطع اس شعر کو کہتے ہیں کہ جو غزل کا آخری شعر ہو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جو پین نیم ہے اس کا. جی اس کا پین وہ ہے. تو اب جیسے میں آپ کو میر کا وہ بہت عمدہ غزل ہے، اور اس کا مقطع یوں ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ہاں یہ وہی غزل ہے جس میں کہ بالکل ہستی اپنی حباب کی سی ہے. جی 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 بالکل. درمیانی اشعار میں جیسے میں نے پہلا کہا کہ پہلے مصرع ردیف و قافیے کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے. اچھا، یہ غزل کا شعر معنی و مضمون کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ہر ایک شعر میں ایک خیال کا اظہار ہوتا ہے، اور غزل کے دو مسلسل شعروں میں اس خیال کی تکمیل ہو تو اسے ایسے دو اشعار کو ہم قطع کہتے ہیں. اکثر جو عام طور پہ لوگ اپنا کچھ سناتے ہیں یا لوگ سنتے ہیں تو یہ بار بار بات کہی جاتی ہے، دیکھیے قطع پیش کر رہا ہوں، فیض صاحب کے قطعات بڑے مشہور ہیں. تو ایک بار یہ بتا دیجیے کہ یہ قطع کیا ہوتا ہے، پھر سے بتا دیجیے. قطع دیکھیے، یا تو غزل میں آئے ہوئے دو ایسے کنٹینیوس اشعار جس میں ایک ہی مضمون ہو ان کو ہم قطع کہتے ہیں، یا انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے نریش کمار شاد نے بہت قطعات لکھے ہیں، فیض نے بھی لکھے ہیں، ساحر نے قطعات لکھے ہیں. تو ابھی ہم قطعات کا بعد میں ذکر کریں گے، مثال بھی دیں گے، مثال بھی دیں گے. جی تو ابھی ہم غزل کی بات پوری کرتے ہیں کہ غزل کے تمام اشعار میں اگر ایک ہی خیال کی تکمیل ہو. آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایسی غزل نہیں ہوتی، وہ نظم ہوتی ہے. نظم کا عنوان ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی غزل ایسی کہی جائے کہ جس کا کوئی عنوان نہ ہو، غزل اس کو مان لیا جائے اور اس میں ایک ہی خیال دہرایا جائے تو اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں. غزل مسلسل کہا جائے گا اس کو. غزل کے حوالے سے خاصی بات ہو گئی ہے، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت آ گیا کہ شاعری کی جو دوسری قسمیں ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں، اگر آپ اجازت دیں تو. سر میری اجازت کیا، ضرورت ہے ہمارے اس پروگرام کی، اور یہ بہت اہم صنف ہے جو اب زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں. غزل کے بعد اکثر شاعر جو ہے نظم کی طرف آ رہے ہیں. نظم، جی نظم جو ہے، ویسے کسی بھی شاعری کو نظم کہتے ہیں. نظم کہتے ہیں یعنی آرگنائزیشن، ربط، آرڈر، ہے نا. تو یعنی کسی مالا موتی پرونا جو ہوتا ہے اس کو نظم کے معنی یہ ہوتے ہیں. اکثر عام طور پہ جنرل لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کویتا ہے، کویتا کے بدلے میں نظم کہہ دیتے ہیں. بالکل جی. نظم اردو شاعری کی دوسری اہم صنف ہے، اور غزل اور نظم میں دو بنیادی فرق ہیں. ایک تو یہ کہ غزل کا شعر جو ہے وہ جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خیال کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم کا عنوان مطلب ٹائٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اردو شاعری میں سب سے وسیع قسم اردو نظم ہے، یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے اس میں، اور اردو نظم میں بہت زیادہ تجربے کیے گئے ہیں، اور یہی اس کی وسعت کی دلیل ہے. نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، جوش ملی آبادی، ساحل لدھیانوی، اسماعیل میٹھی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، نون میم راشد، میرا جی، اور بے شمار نظم کے شاعر ہوئے ہیں. اور اختر الایمان، یہ سارے بڑے مشہور نام ہیں. خلیل الرحمن اعظمی، بالکل، انہیں کیسے بھول سکتے ہیں. ایون شہریار نے بھی اچھی نظمیں کہی ہیں. جی. اچھا، اب نظم کی صنف ویسے تو 19ویں صدی کے آخری دہائی میں انگریزی کے زیر اثر پیدا ہوئی، جو آہستہ آہستہ پوری طرح قائم ہو گئی، اور نظم بحر اور قافیے میں بھی ہوتی ہے. اس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. یعنی اب نثری نظم بھی اردو میں مستحکم ہوتی جا رہی ہے، یعنی پروز پوئٹری جس کو کہتے ہیں. نظم کی تعریف اگر ہم کریں تو یوں کریں گے، نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے. ایک خاص بات یہ ہے کہ نظم میں فارم یعنی حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ بحر اور قافیے سے پابند بھی ہوتی ہے اور آزاد بھی. اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے،
نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ بالکل کہی جا سکتی ہے۔ میرا عالم خزاں، مجھے ایک ہی سوال کرنے کا بار بار بہت شوق ہے، وہ یہ ہے کہ مثال دے کر بتائیے۔ ہاں بالکل ضرور۔ دیکھیے اردو شاعری میں جو اہم نظمیں ہیں میں ان کی کچھ حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ ان میں علامہ اقبال کی بچوں کی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جی، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ علامہ اقبال کی بہت پیاری نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ، حفیظ جالندھری کی شاہ نامہ اسلام، ساحل لدھیانوی کی تاج محل، پرچھائیاں، جوش علی آبادی کی نظم کسان اردو نظم کے شاہکار نمونے ہیں۔ اب جیسے تاج محل کا میں نے حوالہ دیا تو کہیے تو اس کے کچھ بند میں پڑھ دوں۔ ارے صاحب، وہی نظم کہہ رہے ہیں نا، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے۔ یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناصور ہیں کہنا ناصور، جذب ہیں ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون، میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اور صاحب یہ وہی نظم ہے جس کو سننے کے بعد میں، پڑھنے کے بعد میں، ہمارے شکیل بدایونی صاحب کو تھوڑا غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، انہوں نے اس کے جواب میں کچھ کہا تھا، ایک اور کچھ لکھ دیا تھا گانا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ ہاں دیکھیے شاعر میں ہوتا ہے، دیکھیے بنیادی طور پہ 4 قسم کی نظمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو پابند نظم ہے، ایک وہ ہے جو پابند نظمیں بھی طویل نظم جو ہوتی ہیں، ایک معرہ نظم ہوتی ہے، اور ایک آزاد نظم ہوتی ہے، اور 5ویں جو ہے نثری نظم ہوتی ہے۔ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پابند نظم سے آپ کا مطلب ہے جس میں کہ تھوڑا میٹر وغیرہ کا ذرا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ جی، یہ نظم جو ہے جس کو بولتے ہیں نا چھند وغیرہ، ہاں، اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ طویل کا مطلب ہے لمبی نظم۔ ہاں، تو یہ جو پابند نظم ہوتی ہے اس میں غزل کی طرح بحر کے جو ہوتے ہیں وہ اوزان ہوتے ہیں، ردیف قافیے ہوتے ہیں، اور ان کی پابندی ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ مثال دے دیجئے کہ یہ جو پابند نظم ہے اس میں کون سی وہ مشہور چیزیں ہیں؟ دیکھیے یہ پابند نظم جو ہوتی ہے، میں نے اس کی زیادہ تر نظمیں اردو میں پابند ہی لکھی گئی ہیں، جیسے چک بست تھے، برج نارائن چک بست، انہوں نے پابند نظمیں لکھی، اقبال نے لکھی، نذیر اکبر آبادی اور جوش علی آبادی وغیرہ نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پر اقبال کی نظمیں مکڑی اور مکھی، ایک پرندہ اور جگنو، مجھے جگنو یاد ہے، بچپن میں پڑھی تھی، تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، یہ جگنو کا ایک لائن ہے۔ جی، اب اسی طرح الطاف حسین حالی کی جو مٹی کا دریا اور مناجات بیوہ ہیں، یہ بھی پابند نظم کی مثال ہیں، اور نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور روٹیاں۔ ارے صاحب اتنی نظمیں ہیں اور بینتہا شاندار نظمیں۔ اچھا، نذیر کی جیسے اب وہ علامہ اقبال کی تو دعا کی تو آپ نے وہ سنائی دی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، دور دنیا کے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ نظم جو تھی بس ایسی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بحر رمل اور مسمن میں ہے، اور مقبون زحاف ہے اس میں، اور محذوف یعنی حذف بھی استعمال ہوا ہے، فائلاتن فیلاتن فیلاتن اور فیلن اس کا وزن ہے۔ اس طرح آدمی نامہ اس کی بڑی خوبصورت نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ وہ کہتا نا کہ شروع میں اس کے کچھ ایک بند سن لیجئے کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ابدال قطب و غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ایک آدمی نامہ ایک بڑی مشہور نظم ہے، بہت مشہور ہے۔ نذیر اکبر آبادی
کی ہی وہ چیزیں تھیں جن کو ایک بیس بنا کر حبیب تنویر صاحب جو مشہور تھیٹر والے تھے، جی انہوں نے بہت زبردست ڈرامہ آگرہ بازار کون سا، جی آگرہ بازار، جی اور وہ بڑا مشہور ان کا پروڈکشن تھا، بلکہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد میں جیسے کہتے ہیں نا حبیب تنویر صاحب کو پوری دنیا نے مان لیا تھا کہ ہاں صاحب یہ بہت کمال کے تھیٹر ڈائریکٹر۔ جی اچھا، ایک پابند نظمیں طویل نظمیں بھی ہوتی ہیں، جیسے قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی، یہ طویل نظموں کی مثالیں ہوتی ہیں۔ مثنوی قصیدے اور مرثیے کی بنسبت طویل ہوتی ہے، اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، لیکن پھر بھی اور تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہوں کہ طویل نظم میں آپ نے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی ان کو شامل کر لیا کہ یہ طویل نظم یعنی کہ جو لانگ نظم ہے، لانگ پوئم ہے، اس کی جو ایگزامپلس ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے مرثیہ، ایک ہوتی ہے قصیدہ، ایک مثنوی۔ تو ذرا قصیدے کی مثال دے کر بتائیے کہ ہے کیا چیز۔ دیکھیے قصیدے پہ ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں، ابھی صرف یہ سمجھ لیجیے کہ قصد سے لنکتا ہے یہ لفظ، عربی لفظ قصد ہے جس کے معنی ارادے کے ہیں، اور تو شاعر کسی خاص موضوع پر ایک جملے میں کہا جاتا ہے کہ قصدن میں نے ایسے کہا، جی یعنی جان بوجھ کر کوئی ارادہ کرنا، تو یہ اس کی قصیدہ اس میں تھا۔ اس طرح عربی لفظ رسا سے مرثیہ نکلا ہے، اور رسا کے معنی ہوتے ہیں مردے کو رونا یا اس کی خوبیاں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ ان کی ہم مثالیں آگے دیں گے جب ان کا بیان آئے گا۔ اور مثنوی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مثنیٰ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دو کے ہوتے ہیں۔ مثنوی ایسی صنف شاعری ہے جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہوتی ہے، اس لیے عموماً لمبے قصے بیان ہوتے ہیں، جیسے نثر میں ناول ہوتا ہے، اور اس کی مشہور مثالیں ہیں مثنوی سیر البیاں جی، اور گلزار نسیم جو ہیں دو مشہور مثنویاں ہیں۔ جی مثنوی زہر عشق بھی ہے۔ تو یہ ان کی مثالیں میں آگے دوں گا جب اس کا بیان آئے گا۔ تو ابھی ہم طویل نظم کی بات کر رہے تھے۔ ضروری نہیں کہ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی ہی طویل نظم کے درجے میں آئیں، اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی ایک جگہ بنائی ہے، جیسے علامہ اقبال کی شکوہ اور جواب شکوہ، ساقی نامہ، حالی کی برکھا رود، اور ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ جی ایسی علی سردار جعفری کی نئی دنیا کو سلام ہے۔ ساحر کی طویل نظم ہے پرچھائیاں، اور طویل نظم کی مثال کے طور پر نون میم راشد، حرمت الاکرام، اثر الایمان، وزیر آغا، رفیق خاور، امی کنفی، قاضی سلیم قابل ذکر شاعر ہیں۔ اس کے ساحر لدھیانوی کی نظم پرچھائیاں سے اگر آپ چاہیں تو کچھ اس کے بند یہاں سامعین کے لیے، اور ہم خود مطلب ہماری روح کی تازگی کے لیے یہ نظم بہت خوبصورت نظم ہے۔ جوان رات کے سینے پہ دودھیا آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، حسین پھول، حسین پتیاں، حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح، فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمین حسین ہے خوابوں کی سرزمین کی طرح، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح۔ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح، انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خاموش ہونٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں، نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں۔ یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی، دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی، کیا بات ہے، کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھیپتی ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے، تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ بہت عمدہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ نظم کی کہانی سادہ اور آسان بیان میں، اور 90% الفاظ جو ہے ہماری روزمرہ کی گفتگو سے ہیں اس پوری نظم میں، اور بڑی پرسکون چاندنی رات کے منظر سے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں بیچ میں آگے چل کے جنگ کے مضامین بھی آتے ہیں، وہ پھر جنگ آ جاتی ہے، بھوک اور افلاس کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب ساحر نے ایک بڑی طویل نظم پرچھائیاں، جس میں کئی بحریں استعمال ہوئی ہیں، اور کیونکہ ایک لمبے منظر نامے کی طرح ہے یہ نظم۔ اب نظم معرہ، جی نظم معرہ، اس کی مثال دے کے بتائیے ذرا۔ دیکھیے، نظم معرہ کو غیر مقفع نظم بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں قافیہ نہیں ہوتا، بغیر قافیہ والی نظم جس کو کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں بلینک ورس بھی کہتے ہیں، انگریزی سے آئی ہے،
نظم معرہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں قافیے سے کام لیا جاتا ہے اور نئی ردیف سے، مگر بحر کے ارکان کی پابندی کی جاتی ہے۔ اردو میں اس نظم کی روایت انگریزی سے آئی، جیسا میں انگریزی سے، جیسے آپ نے بتایا کہ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں بلینک ورس، ورس۔ بلینک ورس۔ جی شروع میں اسے غیر مقفع نظم کہا جاتا تھا، بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح اس کے لیے گڑھی، اور وہ استعمال بھی کی گئی اور اب مقبول بھی ہے۔ یہ فیض صاحب وغیرہ ان لوگوں نے تو کہی ہیں یہ نظمیں۔ جی فیض اس کے مشہور نام ہیں، میرا جی ہیں، نونیم راشد ہیں، اختر الایمان ہیں، مجید امجد ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اس معرہ کے بڑے کھلاڑی قسم کے شاعر ہیں۔ نظم معرہ کی آپ کوئی ایک مثال دیں گے آپ اس موقع پہ؟ ہاں اختر الایمان کی بڑی مشہور نظم ہے کیا اتفاق، اور اس کا عنوان ہے، اور دیکھیے بڑی خوبصورت ہے۔ میں آپ کو دیار غیر میں کوئی جہان اپنا ہو، واہ، شدید کرب کی گھڑیاں گزار چکنے پر، واہ، کچھ اتفاق ہو ایسا کہ ایک شام کہیں، کچھ اتفاق ہو ایسا کہ ایک شام کہیں، کسی ایک ایسی جگہ سے ہو یوں ہی میرا گزر، جہاں ہجوم گریزاں میں تم نظر آؤ، اور ایک ایک کو حیرت سے دیکھتا رہ جائے۔ واہ واہ۔ اس کا وزن مفاعل، فعیلات، مفاعل، فعیل ہے، اور اس کے بحر مجتز، مسمن، مقبول، محذوف، مسکن، یہ اس کی بحر ہے۔ آزاد نظم کی طرف ہم کو ذرا چلنا چاہیے۔ اچھا، آزاد نظم سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ اس میں شاید قافیے کی اور اس کی پابندی نہیں ہوگی، اس میں بحر کی پابندی نہیں ہوگی، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف کی پابندی اس میں نہیں ہوتی، لیکن بحر ہوتی ہے، ارکان ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مصروں میں وہ مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مصرے میں فرض کیجئے 2 ارکان ہیں اور دوسرے میں 5 ارکان ہو گئے، تیسرے میں 1 ہی رکن رہ گیا، تو اس کی ترتیب کچھ ایسی ہوتی ہے، لیکن بحر بنی رہتی ہے، بحر رہتی ہے، تو یہ بحر کی پابندی بات کی تھی جیسے انگریزی میں ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نظم معرہ کا، اور اس میں کہا تھا کہ وہ بلینک ورس انگریزی میں ہوتی ہے۔ جی یہ اور آزاد نظم جو ہے اس کو فری ورس کہتے ہیں۔ جی بالکل فری ورس ہے یہ، اور اردو میں آزاد نظم میں عروض کی پابندی کی جاتی ہے۔ میں نے جیسا کہا نا کہ اس کو قافیہ اور ردیف سے تو آزاد رکھا جاتا ہے، وہاں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن بحر کے ارکان اور ان کے اوزان اور صوتی بندشیں، آوازوں کی جو بندشیں ہیں، ان کی پابندی ضرور ہوتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ارکان کی تعداد کے لحاظ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، کہ کسی میں 2 رکن ہیں، فرض کیجیے فاعلاتن 2 آئے اس میں، اور دوسری لائن میں فرض کیجیے 5 فاعلاتن آ گئے، لیکن وہ فاعلاتن کی تکرار ہی چل رہی، پوری نظم میں اس کی تکرار ہو۔ مہر علم خان صاحب، یہ ذرا معاملہ اتنا ٹیڑھا سا ہو گیا اس وقت کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ذرا مثال دے کے بتائیے کہ کہاں پابندی کی ہے، کہاں نہیں پابندی کی ہے، اور کن چیزوں کا خیال رکھا ہے شعراء نے۔ تو کوئی آپ کے پاس میں مثال ہے ایسی؟ مثال بالکل لے کے آیا ہوں سر، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، اب میں جیسے ہم نے کہا کہ اس میں میرا جی، نونیم راشد، فیض وغیرہ، سردار جعفری، اختر الایمان، ہاں ان لوگوں نے بھی آزاد نظمیں کہی ہیں، اور مجید امجد کی ایک مختصر آزاد نظم میرے پاس ہے اس وقت، مجھے یاد ہے، اور وہ آپ کو اچھی لگے گی جی اس وثوق کے ساتھ۔ اور نظم، اس کا عنوان جو ہے ماڈرن لڑکیاں، بہت مشہور ہے جناب، واہ کیا بات ہے، مجید امجد کی نظم ہے۔ سنہری دوپہروں روپہلی رتوں میں سورج مکھی کے شگوفوں کے پاس، چناروں سے قداور ستاروں سے نین، یعنی ستاروں جیسے نین، زرفشاں بدن زعفرانی لباس، ہنسی گوریاں گنگناتی پھریں، مٹکتی پھریں ڈگمگاتی پھریں، واہ، کڑی دھوپ میں فاش زر سے تراشی ہوئی پنڈلیاں، لہکتی پھریں تھر تھراتی پھریں، سجل راستوں سے گزر جائیں یہ، نگینوں بھرے آبشاروں کی طرح زمانوں کے دل میں اتر جائیں یہ، لجیلی کٹیلی کٹاروں کی طرح سنہری دوپہر کو ٹھنڈک عطا کرنے والے خیالوں کے جادو جگاتی پھریں، مٹکتی پھریں ڈگمگاتی پھریں۔ بہت عمدہ ہے یہ مجید امجد صاحب کی جی یہ ماڈرن لڑکیاں، مجید امجد کی آزاد نظم۔ ہاں تو یہ مثال آپ نے دی ہے فری ورس کی، جی جس کو اردو میں کہتے ہیں آزاد نظم۔ جی اب اس کے بعد میں اصناف سخن، یعنی کہ اردو شاعری کی جو مختلف قسمیں ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے تحت بھی اس کیٹیگری میں جو نظم کی کیٹیگری ہے اس میں کیونکہ کئی طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، اب ہم آتے ہیں نثری نظم کی جانب، جی جس کو ہم پروز پوئٹری بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پرویز صاحب بالکل آزاد صنف ہے، یہ فرانسیسی ادب سے انگریزی میں آئی اور انگریزی سے اردو میں۔ اس میں وزن، بحر، ردیف یا قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، لیکن شعریت کا جز ضرور موجود رہتا ہے، اور نثری نظم میں ایک مرکزی خیال بھی رہتا ہے
جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ جسے بڑی دلچسپ بات ہے نثری نظم، کیونکہ ایک بار پھر سے تھوڑا کنفرم کرنا ضروری ہے یہاں پہ کچھ سامعین کے لیے کہ نثر کا مطلب ہوتا ہے پروز، کہ یعنی کیا کنٹرڈکشن ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا آکسی مورون، کہ یہ نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے، پروز بھی ہے اور پوئٹری بھی ہے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے بھی مطلب اس پہ تو خاصے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے سجاد ظہیر صاحب، کمار پاشی، عتیق اللہ صادق، یعنی ان لوگوں نے نظمیں لکھی ہیں جو نثری نظمیں ہیں۔ ہاں، اور اس میں لیکن دیکھیے پرویز صاحب، نثری نظم میں بھی جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ خیال ہوتا ہے، خیال کی ندرت اور خیال اس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ مثال دے دیجیے پھر آپ۔ کمار پاشی کی ایک نظم ہے جنم دن، میں نظم پڑھتا ہوں۔ آسماں کی وسعتوں میں میری نظریں ڈھونڈتی ہیں اس حسین ماضی کو جس کی یاد کے سائے بھی گھلتے جا رہے ہیں اب ہوا میں، اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں لمحہ لمحہ۔ میں پرانا سا کوئی انسان ہوں، محسوس یہ ہوتا ہے مجھ کو، میں نے ہر سامن میں دھویا ہے بدن کو، اور یہ دھرتی مجھے روز ازل سے جانتی ہے۔ یاد ہے وہ دن مجھے اچھی طرح سے، کھولتے چنگھاڑتے لاوے کے بے پایاں سمندر سے اچھل کر ہم اکٹھے ہی گرے تھے، اور صدیوں بعد ہوش آیا، کھلی جب آنکھ میری، میں نے دیکھا میں تو صدیوں پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ کمار پاشی جی، جنم دن۔ اردو شاعری کی اصناف سخن، یعنی کہ اردو شاعری کی جو بھی قسمیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کیا کیا ہیں، اور ان کے تحت کیا کیا لکھا جاتا ہے، کس طرح کے تجربے ہو رہے ہیں، یہی موضوع ہے ہمارے پروگرام کا۔ لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کئی سارے پروگراموں میں اس کے ساتھ میں جسٹس ہو پائے گا، تو فی الحال میرعالم خان صاحب نظم کے ساتھ ہی اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، اور اگلے پروگرام میں ہمیں بات کرنی ہے قصیدے پہ۔ جی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، قطع، یہ ساری چیزیں اور جو قسمیں ہیں نظم کی ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی ہم نے غزل اور نظم کی جو 4-5 قسمیں ہیں وہ ہم نے بیان کی، تو اب میرے خیال سے اس پروگرام سے پرویز صاحب اجازت ہیں سامعین سے۔ پرویز عالم کی جانب سے ایک بار پھر سے آداب اور خدا حافظ۔ مہر عالم بھی آپ کو آداب عرض کرتا ہے اور خدا حافظ کہتا ہے۔ cineink.com